बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत है ऐसी गुफ्तगू की जो तमाम मज़ाहिब को, तमाम मसालिक को और हमारे यहाँ जो मुआशी तकसीम है उस तकसीम शुदा तबकात को भी एक दूसरे के करीब ला सके। और हमें इसमें ज़ाहिर है कोई जड़ा वाला जैसे बदकिस्मत वाक़यात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी साने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक कसीरुल मज़ाहब और कसीरुल सकाफ़त समाज है। इस समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हम पोलराइजेशन की बहुत बात करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को ज़िम्मेदार भी ठहराते हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया की बात करते हैं कि बहुत नफ़रत फैलाई गई है। ये मुनाफरत की वजह से ये मुआशरा बिल्कुल एक दूसरे के साथ दुश्मनी पे उतरता हुआ कहीं कहीं दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ उनका ज़िक्र भी करेंगे। और वो वज़ारत जो कि मज़हबी उमूर की वज़ारत है, आजकल आप जानते हैं कि मुल्क में निगरान हुकूमत का क़याम है, उनका दौर है। तो निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं, अनीक अहमद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। यही गुफ्तगू दहाइयों से वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी साजी में उस गुफ्तगू को अमली जामा पहनाने का एक मौका इनको अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया। इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इनकी वज़ारत बैनुल मज़ाहब अमांगी के लिए, बैनुल मसालिक अमांगी के लिए काम कर रही है। और पाकिस्तान का ये चेहरा है, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ज़ाहिर है वो मस्ख़ होता है, हमें इनका सद्देबाब भी करना है। ये वाक़यात हों ही ना, वाक़यात के बाद के ऊपर तो बड़ी बात होती है, रोका कैसे जाए इन वाक़यात के रूनुमा होने को, उस पर हम बात करेंगे। अनीक साहब बहुत शुक्रिया, आज हम आपके घर तशरीफ़ लाएँ और संडे को हम जो है वो आपको ज़हमत भी दे रहे हैं। नहीं, कोई ज़हमत नहीं, बस आप तशरीफ़ लाएँ, गुफ्तगू होगी। और जो आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया और 3-4 जो पॉइंट्स आपने उठाए उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये इसी में गुफ्तगू हमारी मुकम्मल हो बिल्कुल। जाएगी। अनीक साहब ये बताइए कि ज़ाहिर है बहुत अरसे से आप मज़हबी जितना भी तबका है पाकिस्तान का, उनसे आप गुफ्तगू कर रहे थे, जी गुफ्तो शुनीद थी आपकी और मुलाकात थी आपकी जी, तकरीबन 24-25 जी साल एज़ से। मीडिया पर्सन। जी बहुत गुफ्तगू हुई है, मेंबर से होती है, जी खुतबात में होती है। अमली तौर पर कहीं कहीं ये तासुर मिलता है कि हमारा मुआशरा शायद कहीं हम आगे की तरफ नहीं बढ़ा, थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया है। या आप इस तासुर से इत्तफाक जी करते हाँ, हैं? ये बदकिस्मती की बात है, महरूमी की बात है। मैं इस ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक बात ये अर्ज़ करता हूँ, एक चीज़ है दीन और एक चीज़ है तफ़हीम दीन। हमारे दीन का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है। हमारा दीन बात करता है पूरी इंसानियत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान करीम क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है, कुल बात मेरी है, आप फरमा दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तमाम इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। रसूल आए माजी में, आप पर ख़त्म नबूवत हुई, अपने अपने ख़ित्ते के लिए, अपने अपने इलाक़े के लिए आए, बात की और चले गए। ये क़स्र नबूवत की जो आखिरी ईंट है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ईंट, वो क़स्र नबूवत की दीन का पैगाम क्या है? वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। कुरान क्या फरमाता है? कान नासो उम्मतन वाहिदा, तमाम इंसानियत एक उम्मत है। अल्लाह क्या फरमाता है? अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक मेरा कुनबा है, ये खुदाई कुनबा है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। लक़द करमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने हमें, ये कुरान करीम फरमा रहा है, हमें तकरीम दी, हमारा मकाम बुलंद किया। दीन की तफ़हीम, जैसे कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया, जितना बड़ा पैगाम हमारे दीन का है, उस पैगाम पर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अमली जामा पहनाना। पहले उस तसव्वुर को अपने अंदर वाज़े करने की ज़रूरत है कि हम किस दीन के नुमाइंदे हैं, हम किस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनका पैगाम क्या है, उनकी सीरत से हमें किस किस अंदाज से रोशनी मिल रही है, और क्या मैं उस सीरत से मिलने वाली रोशनी को अपने अपने रास्तों को वाज़े करने के लिए
اس روشنی سے ہدایت لے رہا ہوں، اپنی راہوں کو منور کر رہا ہوں، زندگی کو آسان کر رہا ہوں، اپنی بھی دوسروں کی بھی۔ اور دوسروں کی بھی۔ اچھا، مجھے آپ کی بات سے ایک خیال آیا، مسلمان جب اس خطے پورے پہ غالب تھے، حاکم تھے، تو ریسرچ بڑی تھی، اور جو ان کا علم تھا، ان کی تحقیق تھی، وہ دنیا میں ہمارا نام تھا۔ جی اگر میں آج کے دور میں آ جاؤں، ظاہر ہے ہمارے پاس بھی بڑے بڑے علماء دین ہیں، گزرے ہیں تاریخ میں، ابھی عہد حاضر میں بھی موجود ہیں، لیکن کبھی زمین بانج نہیں ہوتی۔ لیکن جس کے ہاتھ میں یہ بہت بڑا ملک ہے، 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا یہ ملک ہے، تو اس میں کتنی مساجد ہیں، 2.5 لاکھ، اور ان مساجد کے کتنے خطیب ہیں، جی ہاں، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس کو جانچنا؟ یہ ذرا سا یعنی ہم کسی اور جانب نکل جائیں گے اس بات کو۔ آپ کی بات وزنی ہے، آپ کی بات جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی نا، یہ اس سوال کے شروع میں، کہ ہمارے پاس اس خطے میں، اور اس خطے میں کیا یعنی بر صغیر میں کیا، پورے مسلم گلوب میں علماء پیدا ہوئے، ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی۔ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ حق تک پہنچنے کو۔ تحقیق اور حق کا بڑا ایک ماخذ ہے، ظاہری بات۔ حق کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی۔ تحقیق کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علم کسے کہتے ہیں؟ یہ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اہل علم ہوتے ہیں انہی کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو اللہ سے مانگنے کے لیے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو اس کی معرفت تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا، میں اپنے سوال کو کسی اور طرح سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ میں اگر مکمل کر لوں اپنی بات کو۔ اب جو بات آپ فرما رہی ہیں نا، اب یہ علم محدود نہیں ہوتا، علم کا کینوس بہت بڑا ہے۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں، میں آپ کی خدمت میں ذرا سے 2-4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ معیشت، معاشرت، ثقافت، ایون یہ کہ انٹرٹینمنٹ، دین اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دین آج نیا ایک موضوع ہے، اسلاموفوبیا، دین اور کلائمیٹ چینج، یعنی دین تو ہمارا مکمل ہے نا۔ جب ہم نے ضابطہ حیات کہہ دیا تو پھر تو ہر چیز سے جڑ گیا۔ کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی نبی نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو میں نے چند موضوعات، بہت سارے اور موضوعات بھی ہیں، یعنی جن موضوعات پر کنٹرول کر کے، حاصل کر کے دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تسخیر کائنات کا جو سبق ہے یا نسخہ ہے جو قرآن دیتا ہے اور صاحب قرآن دیتے ہیں، کیا ہم تک وہ نسخہ پہنچا ہے اور کیا ہم تفہیم ہوئی ہے؟ ہمارے معزز علماء اور 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، جو ابھی آپ بات فرما رہی تھی، مکمل گفتگو ہو رہی ہے، تلاوت آیات ہو رہی ہیں کراچی سے خیبر تک یا پورے مسلم گلوب میں۔ لیکن آج کے جو جدید مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ آج کا کیا ہے؟ معیشت۔ وہ پاکستان ہو، کراچی سے خیبر تک، یعنی قاد الفقر ان یکون کفرا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فقیری، مفلسی، یہ کفر تک لے جا سکتی ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو مفلس، غریب، لاچار دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم تو آخری امت ہے نا، ہم تو آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ قرآن کے بعد
کوئی وحی خدا بندی نہیں، کوئی کتاب نہیں آسمانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ذرا مجھے یہاں موقع دیجیے، جی، آپ بات میں صرف اتنے خوبصورت بات کرتے ہیں کہ میں اس کو توڑنا نہیں چاہتی، بریک ایک لے لوں، بریک کے بعد آؤں گی تو پھر ہم بات کریں گے معیشت جی پر، میں یہی اور معیشت کے حوالے سے دین کیا فرماتا جی ہے۔ اسی نقطے پہ میں ایکچولی بریک لینا چاہ رہی تھی کہ یہ ضروری ہے کہ آج کے علماء کرام، آج کے جو مذہبی لیڈرز ہیں اور تمام مذاہب کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، پاکستان میں بہت سارے اور مذاہب بھی ہیں، صرف اسلام کی بات نہیں ہے، سب کو آج کے مسائل کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو، عوام کو انہوں نے کوئی سبق دینا ہے، درس دینا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے انیک صاحب سے بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک ٹو بات ہم کر رہے ہیں نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو ہے۔ ظاہر ہے جب مذہب کے پیغام کی، اسلام کے پیغام کی، اور ایک ایسا دین جو انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانیت کو سب سے عظیم رشتہ قرار دیا گیا، جب اس کی بات ہو رہی ہوگی تو خوبصورت بات ہوگی، لیکن چیلنجز بھی ہیں۔ ایک چیلنج کا ذکر، کچھ چیلنجز کا ذکر ایکچولی آپ نے کیا تھا، جس میں آپ نے معیشت کی بات کی، اور آج جو انسان بہت زیادہ فکر مند ہے، پریشان حال ہے، وہ ظاہر ہے معاشی دباؤ کا شکار ہے، اور اس کے وجہ سے مایوسی، جس کو ہمارے مذہب نے کفر کہا ہے، مایوسی بھی بہت ہے۔ آپ نے دیکھا سوسائڈز بھی ہو رہی ہیں، معاشرے میں تشدد بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ جب معاشی دباؤ ہے تو فرسٹریشن، یس ہر طرح کا تشدد بڑھتا ہے۔ بالکل، انسان کا استحصال کرنا آسان ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ پیسے دیے، پلانٹ کیا اور وہ کام ہو گیا، کچھ بھی کر لیا اسے، یس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذمہ داری حکومت کی ہے، حکمرانوں کی ہے کہ جناب والا ہمارے ملک میں غریبی، فقیری، اس کو دور کیا جائے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا پہلے وہ بات میں مکمل کر لیتا ہوں، پھر معیشت کے حوالے سے قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست تعمیر کر کے دکھا دی، ماڈل دے دیا آپ کو، ماڈل دے دیا۔ یہ جو بات ہوتی ہے قرآن کریم کے ایک آیت تنزیلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، لیکن ایک شرط قرآن دے رہا ہے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، بالکل یہ ہے، لیکن میرے عمل سے، آپ کے عمل سے یہ نظر آئے کہ ایک مسلمان مرد ہے اور یہ مسلمان عورت، تو مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے، مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلی بات، تو کیا ہماری گفتار، ہمارے کردار میں ہم آہنگی ہے؟ من حیث المجموع ایسا نہیں کہ زمین، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ زمین بالکل خالی ہو گئی، زمین بالکل بانج ہو گئی، ایسی نہیں، اچھے بہت یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، ملک ہے، ان الحکم الا للہ۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کی فکر اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ ہے، ہم اس لیے کوششیں کرتے ہیں کہ اس کائنات کے جمال میں اضافہ ہمارے ذریعے ہو جائے، بس ہم اپنے حصے کی شمع جلا لیں۔ وہ اقبال تو یہاں تک کہتا ہے، اللہ اکبر، اور اقبال کا ویژن دیکھیں کہ جب دنیا میں آتا ہے انسان تو اس کائنات سے
اپنے حصے کا جمال لے لیتا ہے تو اسے یہ چاہیے جب وہ جائے دنیا سے تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائے. چھوڑ جائے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یہ قرآن فرما رہا ہے. آپ معیشت کی بات کر لیں, مجھے 2 سوال کرنے جو آپ نے گفتگو کی اس میں. ایک ذمہ داری, ایک رول, ایک کردار نا, میرا اور آپ کا کردار, ایک مسلمان کا کردار. جو آپ نے بات کی کہ ہمارے معاشرے اتنے کھردرے کیسے ہو گئے, وہ جو گداز تھا نا ہمارے معاشروں کا وہ کم کیسے ہوتا جا رہا ہے, جو معاشرے کے جو رنگ تھے وہ مدھم کیوں پڑتے جا رہے ہیں. یہ بات مکمل ہوئی. اب ہم آگے آتے ہیں. قرآن کیا فرما رہا ہے. اب ہم یعنی استنباط قرآن سے کریں گے کہ کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت کا ارتکاز بس چند ہاتھوں تک ہو. ایسا نہ ہو. جو کہ ہو گیا. جو کہ ہو گیا نا. دیکھیے قرآن ہمیں دے دیا, کامیابی کا نسخہ دے دیا گیا. اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے وہ الگ. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن کریم فنڈامنٹلز دیتا ہے. ہر عہد کے آدمی کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم سے وہ فنڈامنٹلز لے کر اپنے معاشرے پر اس کو رائج کرے, نافذ کرے, انطباق کرے. قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا, دین کبھی پرانا نہیں ہو سکتا, شریعت کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. ہم بیٹھے ہیں 2023 میں, 100 برس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, قرآن ہوگا. اور کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ آیت ہمارے سامنے ہوگی, یعنی اس آدمی ابن آدم کے سامنے ہوگی. میں نے ابن آدم کہا ہے, صرف مسلمان یا اہل ایمان کی بات نہیں کی. ہدی للناس, یہ قرآن سب کے لیے ہے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو قرآن کریم یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا. تو 2023 کے بعد 2123 میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہوگا, اس وقت جو ریسرچرز ہوں گے, جو علماء ہوں گے, جو ہماری کلرجی پوری دنیا میں, وہ قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کر سسٹم بنائے گی. اتنی خوبصورت یہ دولت کے ارتکاز, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ اٹس اے فلاسفی, جی. اور شاید دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے, انہوں نے ارتکاز نہیں ہونے دیا. کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ شاید ہوا ہو, ہم نے تو بالکل نہیں ہوا, پوری دنیا میں نہیں ہوا. اب کہاں ہوا. دیکھیے نا, ایک حد تک یہ ایک پوری ایک تھیوری چلی سوشلزم کی. جی جی. تب تک اس وقت تک جب تک کہ USSR تھا, وہ ایک پورا نظام کس پہ چل رہا ہے. آج دنیا چل رہی ہے جب سے یونیپولر ہوئی ہے, کیپٹلزم. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ 2 چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے. نمبر 1 لامحدود ملکیت, نمبر 2 سود. 2 چیزوں پہ کھڑا ہے نا بنیادی طور پر. اس کی عمارت کھڑی ہے. ارتکاز دولت ہوا نا, لامحدود ملکیت. اللہ اکبر. دین کیا بیان کر رہا ہے. دین دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مخاطبت فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کا حال پتہ ہے کیا ہے. آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ احد کی وادی دیکھ رہے ہو. اب احد, اللہ اکبر. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس وادی کے برابر سونا مل جائے تو یہ کہے گا بس ایک وادی. ناشکراپن ہے. ناشکراپن. اب آپ نے ناشکراپن کہا نا, میں اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے وہ جو آیت ذہن میں آ رہی ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے, میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا, لیکن دیکھو اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کا حال یہ ہے کہ یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونے کی وادی اسے مل جائے, یہ کہے گا کہ صرف ایک وادی.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ تو جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ فلسفی، یہ دین کی فلسفی ہے نا۔ دین عمل کے قالب میں ڈھلنے کے لیے آیا ہے۔ مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں ہاتھ کو باندھ کے رکھو، جوابی کارروائی ہو سکتی تھی کہ نہیں۔ شخصیت سازی ہوتی ہے تنزیلہ، پہلے کردار بنایا جاتا ہے، کیریکٹر بلڈنگ۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات ہوئی، ویزکیہم، تزکیہ ہوا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پیوریفیکیشن آف سول کو، جو اندر سے جو ہمارے پاس جو حسد، بغض، کینہ، چھوٹا پن، یا اس کو سادے الفاظ میں کہیں کہ تزکیہ ہمارے اندر کے جانور کی تہذیب کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب کیا ہوا؟ نہیں آ گئی یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تو علم کی بات ابھی ہو رہی تھی، میں نے العلم مخافت اللہ کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ ہمارے پاس من حیث الامہ، کیا ہم علم سے قریب ہیں؟ جس میں یہ معیشت بھی ہے، معاش بھی ہے، نظام حکمرانی بھی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے، وہ کیا کریں گے کہ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ ہیں فرائض اب ذرا مجھے موقع دیجیے، آپ نے 2 لفظ استعمال کیے، کردار سازی اور شخصیت سازی۔ ظاہر ہے آج پاکستان کی سب سے بڑی آبادی نوجوانوں کی ہے، وہ نوجوان جو کسی بھی قیمت پر اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جناب، تعلیمی نظام تو ہے پاکستان میں، یونیورسٹیز ہیں اور بڑے پائے کی یونیورسٹیز ہیں، دنیا کی رینکنگ میں بھی آ جاتی ہیں، اور ہمارے بچے اور ان کے والدین بہت سارے ایز لے کے بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں وہ جو کردار سازی، شخصیت سازی، اس ملک کے ساتھ ایک لائلٹی، جو دھرتی کے ساتھ تعلق ہے، کچھ اس کی بات کریں گے۔ انیک صاحب سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے۔ جی، بات ہم کر رہے ہیں نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیک صاحب، آپ نے شخصیت سازی کا لفظ استعمال کیا اور کردار سازی کا، اور ظاہر ہے وہ سنتے ہوئے لفظ میرے اب کہنے کو تو یہ مناسب بات نہیں ہے، لیکن میں اکثر کہتی ہوں کہ ایک خاص عمر کے بعد تو پھر آپ کو ان لرننگ کرانی پڑتی ہے، ان کو تو آپ سکھا نہیں سکتے، لیکن نوجوانوں کو آپ سکھا سکتے ہیں، ان کو تہذیب سکھائیں، ان کو شکر گزاری بھی سکھانی چاہیے۔ لیکن ہمارے نظام کو دیکھا جائے تو شاید ہمیں یہ خصوصیات اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ ہمارے نوجوان بہت بریلینٹ ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں جس بھی شعبے میں آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ اس ملک میں ان کے لیے مواقع نہیں رہے۔ اس پہ کیا؟ ایسے ہی دیکھیں، جس طرح یہ برین ڈرین ہو رہا ہے نا، یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ ہمارا نوجوان تیار کرتے ہیں نا ہم، یعنی ہماری اولاد وہ تیار ہوتی ہے پاکستان میں، یہ گملے میں لگائے ہوا پودا نہیں ہونا چاہیے، اس کی جڑیں زمین میں ہونی چاہیے۔ یہ جو پاکستان ہے نا، یہ تیار کر رہا ہے 20-22 سال 25 سال کا نوجوان، ہم نے تیار کیا، وہ IT ایکسپرٹ ہو گیا، وہ ڈاکٹر ہو گیا، وہ انجینئر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور وہ چلا گیا باہر چند ڈالرز کے لیے یا چند پاؤنڈز کے لیے، اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی خوشحال بنانے کے لیے۔ تو یہ قصور اس کا ہے، ہمارا ہے؟ جی، میں آپ کی خدمت میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں، ہم وہ سسٹم، بلکہ میں اس کا جواب آپ دیجئے کہ قصور کس کا ہے۔
مواقع نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. یہ نا تو یہ کون پیدا کرے گا؟ یہ ریاست. وہ حکمران کہ جو ذمہ دار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، پوچھا جائے گا. یہ ہے حکمرانوں کی ذمہ داریاں. ہم بڑے شوق سے اور بڑے بڑے ایک نعرہ لگاتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ صرف یہ گفتگو ہے بس. یہ گفتگو جیسے میں نے عرض کیا یہ عمل کے قالب میں ڈھلنے کی منتظر ہے. اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایک تو مایوسی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک مایوس ہوتا ہے نا ایک نوجوان آنے والے کل سے، اس کو مایوسی سے باہر نکالنا ہے. کیسے؟ وہ جی اس کی طرح دیکھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حکمت عملی اور دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت. آپ سمجھ رہی ہیں؟ بالکل بالکل دونوں سمجھ میں رہی زمین آسمان کا فرق ہے. تو میری جو گفتگو ہے، میرا جو کانسیپٹ ہے، یہ عمل میں کیسے ڈھلتا ہے. اور جس طرح ہوا نا، ہماری پوری تاریخ ہے اور صرف ہماری ہی نہیں، پوری دنیا کی تاریخ. یہ سنگاپور کہاں تھا اور لی کوان نے اسے کیا سے کیا کر دیا. ابھی چائنا یہ کہاں تھا، یا ملیشیا میں کیا مسائل چل رہے تھے، مقامی مسائل، یہ کہاں سے کہاں مہاتیر نے پہنچا دیا. میر کارواں، میر کارواں، وہ اقبال نے فرمایا نا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. لیڈر لیڈ کرتا ہے قوم کو، سب سے پہلے انہیں یقین دلاتا ہے، انہیں مایوسی سے دور کرتا ہے. کوئی بڑے دعوے نہیں ہیں، کوئی بڑے دعوے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ایک دعا بھی ہے اللہ سے، اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں اس ریاست کے لیے. جو لیڈرز ہیں جن کے پاس اس وقت یہ باغ ڈور جنہوں نے سنبھالی ہے، ان میں کیا ویژن ہے؟ ہاں ویژن ہے. کیا ان میں اخلاص ہے؟ ہاں ان میں اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے ریاست کے لیے، تاکہ وہ جو عملی حکمت جو میں عرض کر رہا تھا، اس عملی حکمت کا اظہار ہو. اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو اس ریاست کو، جو ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کو نہیں جانا چاہیے چند پیسوں کے لیے. ڈالرز پاؤنڈز ہیں نا، ہم بہت رہے ہیں ویسٹ میں. ہم نے یعنی میرا کوئی دعوے نہیں کرتا، ہم نے ویسٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لیکن کیا چند ڈالرز اور چند پاؤنڈز کو کمانے کے لیے ہم پاکستان کو چھوڑ دیں؟ توہین مذہب پہ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ بھی تو سکھانا ظاہر ہے اس معاشرے میں اس گفتگو کو لے کے آنا کہ اللہ نے تو تمام مذاہب کے احترام کی اور تکریم کی بات کی ہے، اور کسی مذہب کی تکریم سے انکار نہیں ہے ہمارے مذہب میں. تو جب آپ کسی اپنے مذہب کی توہین کا سن کر اس کی تصدیق کیے بغیر، اور تصدیق ہو بھی جائے تو کسی دوسرے مذہب کی جا کے توہین کر دیں، تو پھر کیا فرق رہے گا؟ ایک اور بات اس میں ایک بات اور ملا لیجئے. آپ کا سوال بہترین ہے. کون سی ریاست یہ بات کہتی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے؟ یس. کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ نہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پورا ایک نظم ہے، پورا ایک سسٹم ہے. یہ نہیں کہ یہ تو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے، یہ جو عبادت گاہیں ہیں کسی بھی مذہب کی ہوں، ان کی حفاظت کرنا ہم پر ویسا ہی ضروری ہے جیسا ہم اپنی عبادت گاہیں، اپنی مساجد. اور ہم نے آئین کے ذریعے وعدہ کیا ہے، تحفظ دیا ہے. آئین، بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. آپ نے بات کی تھی کہ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ذمی یعنی غیر مسلم آپ کی ریاست میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو گیا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل بن کے کھڑا ہوں گا. یہ دین. اچھا یہ صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کے قالب میں ڈھلنا چاہتی ہیں. بالکل. اگر میں سچا اور پکا مسلمان ہوں، بلکہ میں ایک سچا اور پکا امتی ہوں.
اپنے رسول کا صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم، اور میرا دعویٰ ہے کہ میں ہوں۔ تو یہ دعویٰ دلیل چاہتا ہے، تو دلیل بیان کرنی ہے اپنے کردار کے ذریعے، اور اور غیر عمل کے مسلم ذریعے۔ اور غیر مسلم یہ کہے کہ یہ مسلمان، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ یہ ظاہر ہے منزل تو یہی ہونی چاہیے، گفتگو ایسی ہے کہ اس پہ ہم گھنٹوں بیٹھ کے آپ کی گفتگو سن سکتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے رہیں گے، لیکن انیک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اس گفتگو کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے، بار بار ضرورت ہے۔ آپ سالوں یہ گفتگو ٹی وی پہ کرتے رہے ہیں، اب آپ ایک وزیر ہیں، لیکن بہت اچھا لگا آپ سے یہ ساری گفتگو بنفس نفیس سن کے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا۔ ہمارے مذہب کا پیغام کوئی مشکل پیغام نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کو آسان بنا دینے والا پیغام ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس پہ اگر آپ عمل شروع کر دیں گے تو آپ کی اپنی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس پوری گفتگو میں ایک میسج بہت ضروری جو ہے وہ کمیونٹی کا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ جو مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں چاہے سماجی ہیں، مل جل کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی سے، جنگ سے، ایک دوسرے کا راستہ کاٹنے سے، ایک دوسرے کے تشخص پہ حملے کرنے سے ظاہر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔